Sahil, 2 minutes. Sex education for kids. Yes or no? If yes, then what are the age appropriate topics? थोड़ा सा हमें गाइड करें किस तरह हम इंट्रोड्यूस कराएं अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से. थैंक यू. याद रखिएगा, सेक्स एजुकेशन की इंट्रोडक्शन बच्चे ही दे रहे हैं आपके बच्चों को. बस ये ध्यान रखिएगा. मेरा बड़ा आसान सा एक असूल है कि you have to teach your kids about sex education one day before somebody else does. Okay? Because that somebody else is not going to teach them, they will train them. वो बहुत बड़ा मामला है और ये इतना बड़ा वाक़या है कि जो कि इस वक्त जो माँ बाप ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं वो प्रीमेच्योर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको. बच्चा हैंडल ही नहीं कर सकता. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, उसको केमिस्ट्री चेंज हो जाती है. सो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप नहीं बताएंगे, खुद तालीम नहीं देंगे तो कोई और दे देगा. उससे पहले आपने खुद तालीम देनी. अब वो आप बताएं कि वरना तो मैं आपको साइंटिफिकली बता देता हूँ अभी कि 13वें साल तक आपने ये उसको तालीम दी हुई हो. मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस तरह आपने स्कूल में बच्चे बस छोड़ दिए हमें, तो बच्चे आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और आई डोंट नो व्हाट नॉट किस किस चीज़ से एक्सपोज हैं. तो वो फिर क्यूरियोसिटी तो अल्लाह ताला ने फितरत में डाली हुई इंसान की, तो वो तो सवाल करेगा. और नहीं भी करेगा तो प्रेजेंटेशन देने कोई ना कोई क्लास वाला पहुँचा हो या पहुँची भी होगी, तो वो फिर परवर्टेडनेस की तरफ जाएगी बात. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर कॉन्सेप्ट्स जो कि एक ख़ास एज अप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं. वो 12वें साल की 13वें साल की एज है, उससे पहले थे. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शरा में शर्म नहीं है. सीधी बात और खुल के बताई जाए ताकि कोई और किसी और फ्लेवर में गलत तरीके से ना बताए या गलत बात ना बता दे. स्पेशली सेम जेंडर पेरेंट्स ये ट्यूशन खुद बताएं, खुद दें बच्चों को. इस तरीके से आप बताएंगे, उस तरीके के बाद उनकी परवर्टेडनेस नहीं आएगी. यू विल एक्चुअली हैव टू एक्सप्लेन देम. आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा कैसे बताएं, तो जैसे आपको आपके बच्चों के क्लास फेलोज बताएंगे उस तरीके से तो नहीं बताएंगे ना. आपको तो पता है कि तालीम कैसे देते हैं. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड लैक ऑफ दिस नॉलेज ऑल्सो इज गोइंग टू हर्ट योर चिल्ड्रन. इट इज़ गोइंग टू हर्ट दैम रियली बैड. और इसकी वजह से और भी बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी में. मैं उसकी तफसील में तो अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपने बच्चों का सवाल पूछा हुआ है. मगर ये आपको बता दूँ कि अगर एज जो आपके बच्चों की है उससे पहले आपने जंप द गन और पहले ही 5-6 साल के बच्चे को आपने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, तो ये आपकी कोताही है. और बच्चों को क्वारंटीन में रखें इस तरह के मामलात में कि जिस तरीके के उन बच्चों की कंपनी है और इस तरह के सवाल करते हैं. इसको डिविएशन स्ट्रेटजी बोलते हैं. डिविएट करें, गिव देम अप्रोप्रिएट डिविएशंस. हाउएवर 12वें-13वें साल में आपने वेट नहीं करना, आपने खुद बताना है उनको. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. इनको किसी भी किस्म की क्यूरियोसिटी को रहने मत दें और उनको बच्चों की ट्रेनिंग में होना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स दैट ट्रेन्स द पेरेंट्स कि बच्चों के अंदर किस तरह की माँ बाप ने एक्सेसिबिलिटी दी हुई है. बच्चे को खुद पूछना चाहिए आपसे. इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने खुलेआम छोड़ दी हुई है बच्चों के आगे, तो बच्चे क्यूरियस तो हैं. तो इफ़ यू नॉट एक्सेसिबल तो बच्चा आपसे नहीं कोई बात करेगा. ऑब्वियसली इट्स अ हार्श रियलिटी. शाइनेस होती है बच्चे में, फितरत में हमारी शाइनेस. तो जो लोग कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला ने शाइनेस फितरत में डाली, उन्होंने आदम हवा का किस्सा ही कुरान पाक से पढ़ा. और अगर पढ़ा भी हुआ है तो उनको नफ्सियात पता ही नहीं, साइकोलॉजी की अलिफ बे नहीं आती उनको. इस तरीके से आपने देखना है इसको. तो बच्चे अगर आपके सामने शाये हो रहे हैं, अगर एक्सेसिबिलिटी का इशू है, देन यू टेक द इनिशिएटिव. देयर इज़ नो वे यू कैन डिले दिस. इस बारे में किसी किस्म की ताख़ीर जो है ना काबिल कबूल नहीं. Too soon? Yes, you can go too soon. Too late? Yes, you can go too late. So ये दोनों गलतियाँ नहीं करनी आपने. एज अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी रखें और बच्चों को तफसील से बताएं ताकि उनको कोई और बंदा हाईजैक ना कर सके. कोई लड़की या लड़का
مفت میں ان کی کیوریوسٹی کے چینل کے تھرو ان کو کسی اور طریقے سے پرورٹیڈنیس میں نہ لے کے جائیں، اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے کتنا خوبصورت حصہ ہے کہ انسان کس طریقے سے دنیا میں اپنے پورے کے پورے سروائیول کا انتظام کرتے ہیں، رادر دین Netflix showing them or YouTube showing them, because they're not going to show them in that chaste angle. They are going to show them in the weirdest. They're going to make a game out of this, and everyone would want to play that game. At that age, بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا، اس لیے بچہ کہتے ہیں اس کو. تو چونکہ یہ ہے تو ریالٹی، تو بچہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ whoever is giving me this knowledge, اس کا ایک خاص کریڈیبلٹی کا پیڈسٹل ہے. وہ پیڈسٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے ہر وقت. وہ پیڈسٹل اگر آپ نے خود چھوڑنا ہے، خود آپ کو بہت شرم آ رہی ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا قومی کھیل ہے، یہ والی باتیں کرتے ہی نہیں. اور پھر کلاس فیلوز بھی جس طرح پوری قوم کو لے کے جا چکے ہیں، پوری دنیا میں نمبر 1 ریٹنگ آتی ہے ہماری. پھر اسی لیے وہ اور کیا ہو رہا ہے، وہ لیک آف دس ایجوکیشن کی وجہ سے پوری دنیا میں نمبر 1 ریٹڈ ہے. ہر بچہ بیٹھا ہوا انٹرنیٹ کے اوپر. دس از اے پرابلم یو بیٹر سالو ایز پیرنٹس. یہ صرف پیرنٹس سالو کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کوئی پولیٹیشین یا مسجد کا مولوی نہیں ہے سالو کر کے دے گا. دس از اے مدرز جاب ٹو ٹرین ہر ڈاٹرز اینڈ اے فادرز جاب ٹو ٹرین ہز سنز. اور اگر کوئی سنگل مدر ہے، سخت معاملہ ہے، بتانا تو پھر بھی پڑے گا. آپ کو یہ ساری تعلیمات خود دینی پڑیں گی. یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام میں آ کے شرمیلے ہو جاتے ہیں، ورنہ 2 نمبری میں ہمیں بڑے بے باک ہیں. ڈانس اور کانسرٹس کے اوپر بچوں کے سامنے بٹھایا ہوتا ہے اور سیکس ایجوکیشن دیتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں. غلط کام پہ بے شرم ہو گئے ہیں، صحیح کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے ہمیں. تو اسلام کی اس سائیکالوجی کا نہیں سمجھ آیا. پھر دس از another aspect where psychology of Islam becomes so visible کہ کتنی اوپننس ہے اسلام میں. شرع میں شرم نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام is a very direct and based on absolute truth. آپ کو سچ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، اور وہ بھی وہ والی بات کہ جس کو کسی اور طریقے سے ضروری ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا کہ کوئی اور اپنے ورژن بتائے گا ہی بتائے گا. وہ جھوٹ سچ سب مکس کرے گا. سو پوری قوم 1-2 نسلوں نے تباہ کر دی. اب یہ والا کام ہمیں شروع کرنا پڑے گا، یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ کام، یہ جو مفت کی شرم کے جو اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اسلام سے شرم آ رہے ہیں ہم. مطلب اسی وجہ سے بچے کسی اور گھروں میں جا کے ہائی جیک ہو رہے ہیں. یوٹیوب ہائی جیک کر کے لے کے جا رہا ہے، بیکاز وہ سیدھی بات کر رہے ہیں، کرتے وہ پرورٹڈ طریقے سے ہیں، مگر وی آر دا پیپل ہو آر ہائڈنگ بیسک ریالٹیز. مطلب شرک عام ہے ہمارے گھر، کفر عام ہے، طاغوت عام ہے، ٹھیک ہے، مگر سیکشول کرائمز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. سو انڈرسٹینڈ دس از اے پرابلم یو بیٹر سالو. اٹ از گوئنگ ٹو ٹرن انٹو اے کرائم اگر آپ نے پری ایمپٹیو میجر نہ لیے. اس کے بچے سیکشول کرمنلز بنیں گے. ایسے ایسے گناہ چل رہے ہیں کیونکہ شیطان تو پھر پوری طرح بازی کھیلتا ہے نا ہماری شرم کے آڑے. شیطان ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ جو جس طریقے سے اپنے کارنامے پورے کر رہے ہیں. تو کسی بھی شک میں مت رہیے گا، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اس لیے میں بار بار ریفریز کر رہا ہوں. You have to train your kids before somebody else does. Because if you won't, I swear to God, somebody else will. It is a genuine and real need of every human being to know about every single aspect of life. Not just this, but this is a bitter reality that comes with such a preposterously high ratio of being a criminal. So, بعد میں مت روئیے گا کہ کسی اور قسم کے نقصانات اور پرورٹڈنیس آئی ہوئی ہو بچوں میں. یہ ایک دفعہ کا چھوٹا سا معاملہ ہے جس کو نہ کرنے کے پیچھے 100 بہانے ہیں، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی. So I'm talking as a parent right now. This is our duty to train our kids. It is a Islamic duty to train our kids. It is a moral duty to train our kids. It is their right to be trained by their parents. کوئی اور بندہ کچھ اور بتا رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیل ہو گئے. There is no two ways about this. Especially our daughters. Make sure you understand. بیٹیوں کو تو بہت ضروری ہے کہ مائیں پوری توجہ سے ساری تعلیم دیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، میں تو ڈیل کرتا ہوں کہ کس طریقے سے شادی کے بعد مس یوز ہو رہی ہیں بچیاں ہماری، کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں.
نہ شرع کی حدود پتہ ہوتی، نہ کوئی بیسک تعلیم ہوئی ہوتی، تو پھر کوئی ایک بندہ اپنے شوق پورے کر رہا ہوتا ہے ان سے. آپ کو مطلب کتنے الارم بجاؤں میں آپ کو. آپ ماں باپ کو تو سارے انڈیکیٹرز پتہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، کون سے ایسے ماں باپ جن کو نہیں پتہ ہوتا. سو آپ پوری طریقے سے ریڈار آن رکھیں گھر میں، اور ایک پیرنٹ بائی ڈیزائن بنے. یہ بائی چانس پیرنٹ نہ بنے آپ. پیرنٹ بائی ڈیزائن پوری اسٹریٹجک میجرز رکھتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ٹائمنگ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب کس علم کی ضرورت ہے ان کو. دماغ کی سٹیجز اللہ نے خود بتائی ہوئی ہیں، نہ ہم نے خود پڑھنی ہے نفسیات، نہ دماغ کی کوئی سائنس پڑھنی ہوگی، اور نہ ہی بچوں کو ہم نے کچھ کسی کرامت بننے دیں. So if something happens later on in life with our daughters and our sons, we are the ones to be blamed, nobody else. بہتر یہ حساب دیا ہے انہیں اسلامی معاشرے کے اندر پھیلا دیا جائے. ایک تو یہ کہ مسلم معاشرے میں یہ قریب سے مشاہدہ کر کے ان کے دل کھلیں گے اسلام کے لیے، دیکھیں گے اسلام کیا ہے. ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک برٹش جرنلسٹ جو عورت تھی اور وہ قید میں رہی طالبان کے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ جا کر ہندوستان میں اسلام لے آئی. کہ میرے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، مجھے بہن سمجھا، سسٹر کہہ کر پکارا، بہن سمجھا. کسی کے طرف سے کوئی غلط انڈیسنٹ حرکت نہیں ہوئی. اتنا سیکس ڈسپلن جو ہے ان طالبان کے اندر تھا. تو یہ اگر دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو ایمان لے آئیں گے. تو بجائے اس کے کہ بوجھ پڑے معاشرے کے اوپر، اب آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کھلانا تو پڑے گا، جیل کے اندر اپنے ڈالا ہے تو کنسنٹریشن کیمپ میں کھلائیں گے. ان کو تقسیم کر دیا جائے، پھر ان کے حسن سلوک کی بات کی جائے. یہ بھی کہا جائے جو کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور کوئی مشقت طلب کام ہو تو ان کے ساتھ خود بھی مل کر کام کرو. یہ ہے در حقیقت وہ نظام، تاکہ ان کو معاشرے میں جذب کر لیں. اور اس کی کوئی ایبولیشن نہیں آئی ہے. قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات طے ہو جائے کہ اب آئندہ سے سلیوری ایبولشڈ. نو. کیوں؟ آخری زمانے میں جو جنگیں ہونی ہیں، حضرت مہدی کی آمد کے بعد، حضرت مسیح کے نزول کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں کہ ان آیات کا. کیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ. اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح چلتا رہا. احادیث بھی موجود ہے، لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا، یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی یہی، یا نائٹ فال کا ہو جانا، یعنی جو احتلام ہو جانا. تو یہ علامات ہیں. کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے، بعض کو 12 سال میں. اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہے اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں، لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے، 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں. خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں، اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی. تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہو. اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی. لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی. اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز، روزہ، یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی. اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے. فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی. اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی. تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہو گئی. اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہیں،
ہجری حساب سے یہ 13.5 سال ہی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں 13.5 سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں. بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں. پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بد عہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا، اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا، اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے. اگر وہ 1-1.5 سال کا فرق بھی ہوتا تو گئے سن، کیونکہ بد عہدی کی سزا ہوئی تھی نا. وہ میں علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں، مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا، ویٹ ڈریم کا آنا، یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے. جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں، تھوڑی یہ امپورٹنٹ ہے. میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی 10 سال کراس کر رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری نہیں لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14, 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے، مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کرو. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ ساتھ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے. ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی. کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی اسکول میں جب جائیں، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے، غسل فرض ہوتا ہے. یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں، زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز، یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمس میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ، اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا، اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا.
آج اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ بچی پھر پورے پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے, پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ہی ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے, وہ بکریاں پالتے تھے, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار, وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی کو نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی, تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں, تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا, ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا, تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو, جس میں وضو, غسل, تیمم, استنجا, یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں بھی عجیب کسے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے, تاکہ وہ بچے بیچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہوں. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا, ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا. تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے, 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا, ہم نماز پڑھتے, اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, وضو, غسل, یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائیں. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا, لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر, پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں, میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن, یہ سمجھیے گا ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, وہ یہ بات کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہوگا جی.